अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह अपने शो प्राइम टॉक के साथ आज फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने नए गेस्ट और नए मौजू के साथ। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हम सब के हर दिल अजीज़ बैरिया यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ सोशल साइंसेज डॉक्टर आदम सऊद हैं, जिनके साथ हम अपने रवायती IR के मौज़ूआत के साथ साथ बैरिया यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा को दरपेश कुछ मसाइल और उनके सॉल्यूशंस के हवाले से भी बात करेंगे। आप लोगों के जो मुख्तलिफ सवालात होते हैं कमेंट्स की शक्ल में या डिफरेंट सजेशन की शक्ल में, उनको भी अपने प्रोग्राम के मौज़ूआत में गाहे बगाहे शामिल किया जाए। तो इसी सिलसिले में प्राइम टॉक की ये जो एपिसोड है, इसमें हम कोशिश करेंगे उन सब चीज़ों को कवर करने की, और उसके बाद हमेशा की तरह आपके मज़ीद कमेंट्स और फीडबैक का भी हमें इंतज़ार रहेगा। तो अब हम आते हैं अपने आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ, जो हम सब के हर दिल अजीज़ डॉक्टर आदम सऊद, प्रिंसिपल और डीन ऑफ सोशल साइंसेज बैरिया यूनिवर्सिटी हैं। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अपने शो में बुलाने के लिए। सर ऑलवेज प्लेयर फॉर अस। तो सर, आपको आज बुलाने के 2-3 मकासद हैं। एक तो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि सेंट्रल एशियन जो स्टडीज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, हम जो IR के आप लोगों के जूनियर हैं या जो तलबा में भी शामिल होते हैं, हम सब के लिए आप एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। तो थोड़ा सा हम आज आपके ख़यालात जो सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स है ग्लोबल पर्सपेक्टिव, उसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ बैरिया यूनिवर्सिटी के हवाले से भी कुछ चीज़ें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। जी ज़रूर। तो सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो सेंट्रल एशिया जिसको हम कहते हैं, इसकी ग्लोबल पॉलिटिकल अफेयर में क्या इंपॉर्टेंस है? थैंक यू वेरी मच फ़तेह नजीब भट्टी साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप उठा के लेके आए हैं इस टाइम पे। एक्चुअली जो सेंट्रल एशिया है, ये किसी ज़माने में तुर्किस्तान इसको कहते थे, और मुख्तलिफ शेप्स इसकी बनती रही हैं। समटाइम्स इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिफरेंट एम्पायर्स। फिर बीच में कुछ छोटी छोटी रियासतें बनी जिनको खानेट्स बोलते होते थे, और उसके बाद फिर कॉलोनाइजेशन का दौर स्टार्ट होता है। ज़ार्स रशियंस पहले आते हैं, फिर जब रशिया के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया तो रेड आर्मी यहाँ पे आई, उन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया, और जो 70 साल वहाँ पे बोल्शेविक्स रहे हैं पर्टिकुलरली, तो उन्होंने इसका जो कॉन्टैक्ट्स थे विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली विद द मुस्लिम वर्ल्ड, वो ख़त्म कर दिए। सही। तो जब तक कि जो सी रूट्स ऑफ ट्रेड एडवेंट नहीं हुए थे, तो कारवान्स चलते होते थे जो लैंड रूट्स यूज़ करते थे। जी जी। तो उस ज़माने में जो सेंट्रल एशियन रीजन है, जो आज हम सेंट्रल एशिया बोलते हैं, जी, एक्चुअली इट वाज तुर्किस्तान एट दैट टाइम, जी जी। ये सेंटर ऑफ द क्रॉस रोड ट्रेड होता था उस ज़माने में, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। सिल्क रूट्स, ये जी, सिल्क जी। रोड जो पुराने जी जी। चाइना के पर्टिकुलरली हैं, वो सारे यहाँ से गुजरते होते थे ठीक है। टुवर्ड्स द वेस्ट, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, या हिंदुस्तान से उस वक़्त जो कारवान चलते थे तो वो भी ऑल द वे थ्रू ईरान, मॉडर्न डे ईरान और अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया से होते हुए वो चलते थे। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो उस वक्त इसकी जो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक। लेकिन जो मॉडर्न डे अगर आप जोग्राफ़ी की बात करते हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, यस। वहाँ पे हमने देखा है कि चूँकि एक तो कॉलोनाइज हो गया, दूसरा ये लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है। इनका जो बॉर्डर्स हैं वो खुले समंदर से नहीं लगता। कैस्पियन सी हालांकि कहा जाता है, बट दैट इज़ नॉट अ सी, वो एक लेक है एक्चुअली, बट वो इतना बड़ा वॉल्यूम है कि उसको सी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इनकी वो इम्पोर्टेंस जो है वो ग्रेजुअली ख़त्म होती गई। बट जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है और दीज स्टेट्स दे गॉट इंडिपेंडेंस 1991 ऑनवर्ड्स, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पर्टिकुलरली हाइड्रोकार्बन्स, वो बड़ी आला मिकदार मौजूद हैं। तुर्कमेनिस्तान के पास नेचुरल गैस बहुत है। इट इज़ सेड दैट इट हैज़ द 4th लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। इसी तरह से उज़्बेकिस्तान के पास बहुत गैस के ज़खायर हैं। बिसाइड्स इट, अगर आप कज़ाकिस्तान की बात करते हैं तो तेल और गैस दोनों, पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है उनके पास। सही। फिर यूरेनियम भी है, गोल्ड, कोल, और इस तरह के जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। बट अगर हम इसकी जोग्राफ़ी को देखें
تو آپ یہ دیکھیں کہ سینٹرل ایشین ریجن جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے نارتھ میں رشیا کو، صحیح ایسٹ میں چائنا ہے، صحیح ساؤتھ میں ساؤتھ ایشیا ہے، اور ساؤتھ ویسٹ میں ان کے آپ کا پرشین گلف اور مڈل ایسٹ کے ریجن آ جاتے ہیں. تو جیو اسٹریٹجیکلی اگر دیکھیں تو اٹ ہیز این امپورٹنٹ پلیس ان دی یوریشین پرٹیکولرلی، جو کنیکٹیویٹی ہے یا جو جیو پالیٹکس ہے اس کے اندر. اور خاص طور پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشیا اور چائنا ایمرج کر رہے ہیں، رشیا ریسرچ کر رہا ہے، چائنا ایمرج کر رہا ہے، وڈ بی اے سپر پاور، آج کل تو لوگ یہ باتیں کرنا سٹارٹ ہو گئے، ملٹی پولیرٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس ساری سچویشن کے اندر آئی پرسنلی تھنک کہ جو سینٹرل ایشین ریجن ہے، جو 5 اسٹیٹس ہیں، ان کی بہت امپورٹنس بڑھ گئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی چاہے وہ گلوبل پاورز ہیں چاہے وہ ریجنل پاورز ہیں، یو ایس سے لے کے رشیا، چائنا، انڈیا، یورپین یونین، پاکستان، ایون ایران، ٹرکی، آل دیز اسٹیٹس دے وانٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز. اور ریلیشنز تو اچھے ہی ہیں بٹ دے وانٹ ٹو ہیو ایکسیس اور کائنڈ آف انفلوئنس ان دی سینٹرل ایشین ریجن. تو اس سے یو کین اور جو ابھی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے دی نیو گریٹ گیم، وہ بھی ساری کی ساری گیم جو ہے مور اور لیس اس ریجن کے اندر کھیلی جا رہی ہے. افغانستان اور پاکستان کو بھی جو ہے نا کچھ لوگ اس میں شامل کرتے ہیں کہ یہ ساری گیم جو ہے نا نیو گریٹ گیم کائنڈ، وہ ساری کی ساری یہاں پہ کھیلی جا رہی ہے. اور ایکچولی اٹس فار دی ناٹ اونلی فار دی ریجنل ڈومیننس بٹ ایکچولی دی گلوبل ڈومیننس از ویل. جی میں اسی طرف سر آنا چاہ رہا تھا آپ کی باتوں سے. یہ نیو گریٹ گیم ہے کیا؟ تھوڑا اس حوالے سے ہمیں انلائٹن کریں. دیکھیں نیو گریٹ گیم جو ہے اس کے نا مختلف پرسپیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ اسٹیٹس کے اپنے پرسپیکٹیوز ہیں، جی جی پھر اسکالرس کے اپنے پرسپیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے. بٹ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، رائٹ ان دی بگننگ آف دی 20th سینچری، جب ہارٹ لینڈ تھیوری دی گئی بالکل میکنڈر کی طرف سے. اینڈ ہی سیڈ دیٹ whosoever is going to control this Eurasian region is going to control the whole the world planet in fact. اور ورلڈ پلانٹ کو جو کر رہے تھے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. بالکل. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ وہ ٹائم ہے جب گریٹ گیم، اولڈ گریٹ گیم برٹش انڈیا اور زار رشیا کے بیچ میں چل رہی تھی، کیونکہ دونوں کی دونوں سپر پاورز تھیں آف دا ٹائم. بالکل. اور جو برٹش انڈیا تھی وہ ساؤتھ ٹو نارتھ موومنٹ کر رہا تھا، آکوپیشن کر رہے تھے، اور جو زارس تھے وہ نارتھ ٹو ساؤتھ آ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے سینٹرل ایشین، جو ماڈرن ڈے سینٹرل ایشین ریجن ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. جی جی. اور جو برٹش انڈیا ہے وہ آج کا پاکستان اور ٹو سم ایکسٹینٹ افغانستان کے اندر وہ آگے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بیلنس آف پاور کے لیے کچھ میکنزم یا کچھ اسٹیپس لیے جاتے ہیں. سو اٹ واز انیویٹیبل ٹو ہیو اے بفر زون بٹوین دی ٹو. تو انہوں نے افغانستان کو بفر زون ڈکلیئر کیا، نیوٹرل اسٹیٹ. اور جو واخان کوریڈور ہے اٹ واز ایکچولی پارٹ اینڈ پارسل آف چترال اسٹیٹ. صحیح. تو یہ افغانستان کو دیا گیا تاکہ دونوں کی سپر پاورز کی باؤنڈری جو ہے وہ آمنے سامنے، کیونکہ مس کیلکولیشنز ہو جاتی ہیں، مس ایڈونچرز ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز ہیومن ایررز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کوئی فل فلیج یا بڑی ایک وار کا خطرہ. تو یہ سارا کچھ چل رہا تھا. پھر کہ اس کے بعد برٹش ایکچولی وہ سپر پاور نہیں رہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ختم ہو گیا، امریکہ ریپلیس کر گیا. اور اس وقت ان کا فوکس جو ہے دیٹ وینٹ ٹورڈ دی ویسٹرن یورپ. جی جی. وہاں پہ فوکس رہا، بٹ ساتھ ساتھ تھوڑے بہت معاملات چلتے رہے. اینڈ دین وی سی کہ جب سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر انویژن کی تو ہینس فورتھ جو ویسٹ تھا وہ اگین اٹ کیم ٹو دس ریجن. ایکچوئل سچویشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے آفٹر دی ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین. کیونکہ دیکھیں نا، جب بھی ایک پیراڈائم شفٹ آتی ہے گلوبل پالیٹکس میں یا ریجنل پالیٹکس کے اندر تو ایک ویکیوم کریٹ کرتی ہے. جی بالکل. ایک تو سوویت یونین جب یہاں سے ڈیزالو ہوتا ہے اور یہ اسٹیٹس یا جو پورا فارمر سوویت اسپیس ہے یہاں پہ نا ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. آئیڈیولوجیکل ویکیوم بھی تھا، پولیٹیکل بھی تھا اور اکنامک بھی تھا. اب اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی جو باقی فورسز ہیں وہ انہوں نے انٹروین کرنا انہوں نے پینیٹریٹ کرنا اسٹارٹ کر لیا. تو چائنیز جو ہیں ان کا جو میجر فوکس تھا وہ تھا ریزولوشن آف دیئر بارڈر کرائسس ود دی سینٹرل ایشین اسٹیٹس. وہ انہوں نے 1996 میں کر دیا. اینڈ دین دے فوکسڈ آن ٹو دی اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ ان ٹو دس ریجن. ٹریڈ ریلیشنس کے اوپر انہوں نے زیادہ فوکس کر دیا.
امریکہ جو ہے اس کے مختلف پرپزز تھے. ایک تو یہ تھا کہ ریسرجنس آف رشیا کو روکا جائے ان دی ریجن. سیکنڈلی آبویسلی جو ان کے ہائیڈرو کاربنز ہیں وہ ان کے ذہن میں تھے. تیسری بات یہ تھی ان کے ذہن میں کہ یہاں پہ ہم نے ڈیموکریسی, سو کال ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ, اسٹیٹ بلڈنگ, ٹریڈیشنل چورن ہے وہ کیسے بیچنا, انسٹیٹیوشنل بلڈنگ, یہ سارا کام, اور مور لیس دے ورک آن ٹو اٹ ایز ویل. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل نہیں کیا, بٹ انہوں نے اس کے اوپر کام بھی کیا ہے. اور پھر اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی یا ٹرکی کی, ٹرکی جو ہے اس نے ٹرکک ایتھنک برادرہڈ کو یوز کیا ٹو ہیو اٹس انفلوئنس ان ٹو دا ریجن. سعودیز یا جو گلف کنٹریز ہیں انہوں نے ریوائولزم آف اسلام کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا کہ پرائمریلی یہ مسلم ہے اور یہاں پہ اسلام کے آیا کے لیے یا رینیسانس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے بھی کسی حد تک اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی. ہمارا فوکس بھی جو ہے وہ اکنامکس کے اوپر بھی تھا, ملٹی لیئرڈ یا ڈائمینشنل کہہ سکتے ہیں. اکنامکس بھی تھا ہمارے ذہن میں. ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ بیانڈ افغانستان بھی جانا چاہ رہے تھے, اس کے اوپر بھی ہم نے کچھ نہ کچھ دیکھا. کچھ ہم نے اسلام کی خدمت کا بھی موقع مل گیا وہاں پہ. انڈینز جو ہیں وہ چونکہ دے ہیڈ دیئر گڈ ریلیشن ود دی سینٹرل ایشین اسٹیٹ ڈیورنگ سوویت ٹائمز, اور تاشکند کے اندر ان کا کونسلیٹ بھی تھا جو آپ کو بتایا 1965 کے بعد, وار کے بعد جو تاشکند ایگریمنٹ ہے 1966 کا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, وہ وہاں پہ ہوا تھا. تو انڈینز کا آلریڈی ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز تھے. تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا آفٹر دی انڈیپینڈنس اٹ از ویری سکسیزفل ان سینٹرل ایشیا. ٹریڈ ریلیشنز انہوں نے بہت زبردست وہاں پہ ان کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, آپ بڑے حیران ہوں گے وین ایور آئی گو دیئر, تو انڈین موویز اور انڈین ایون سانگس, موویز تو چلیں وہ ڈب کر کے وہاں پہ چلاتے ہیں, لیکن انڈین سانگس جو ہے وہ ڈبنگ بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگ انڈین سانگس گا بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں یہ کنفیوژن تھی کہ شاید بنگلہ دیش, پاکستان اور نیپال, سری لنکا میں بالی ووڈ کا اتنا جو ہے انفلوئنس ہے. آپ کے توسط سے آج ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ سینٹرل ایشیا میں سر ایک دفعہ ٹریول کر رہا تھا ایک شہر سے, میں آئی واز ٹریولنگ فرام آئی تھنک اٹ واز تاشکند ٹو بخارا پروبیبلی. تو وہ جو ٹرین تھی اس کے اندر نا وہ محبتیں مووی انہوں نے انڈیا کی شاہ رخ خان ڈب کر کے لگائی ہوئی تھی اور وہ چل رہی تھی وہاں پہ. اینڈ آئی واز کہ میں نے کہا یار کیا بات ہے, یہ دیکھ لیں یہاں پہ تو حالات. تو اب نیو گریٹ گیم کی تو دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کہیں کنورجنس ہو رہی ہے انٹرسٹ کی, کہیں ڈائیورجنس ہو رہی ہے انٹرسٹ کی, کہیں پہ یہ کوآپریٹ کر رہے ہیں سارے آپس میں. فار ایگزامپل اگر ہم وار اینڈ ٹیررزم کی بات کریں تو یہ سارے ایک پیج پہ ہیں, لیکن اگر آپ ہائیڈرو کاربنس کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینس ہے ان کے اوپر. اگر آپ سیکیورٹی اپریٹس کے اوپر جاتے ہیں تو اگین ڈفرینس ہے. اور اگر آپ ڈیموکریسی اینڈ کائنڈ آف تھنگس کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں جو کلرڈ ریولوشنز آئے تھے وہاں پہ, اسٹارٹنگ فرام سربیا, پھر اس کے بعد جارجیا, یوکرین اینڈ دین کرغزستان, پوری چین سے جو 2005 میں کرغزستان تک پہنچا. لیکن اس کے بعد پھر وہ نہیں آگے جا سکے کیونکہ پھر دین ہینس فور جو چائنا اور رشیا تھے, دین دے ریئلائز کہ یہ صورتحال اب خراب ہوتی جا رہی ہے. وہ ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کے کچھ وہ ڈیفیوژن وہ ایک تھیوری ہے نا, تو وہ انہوں نے یہ کام خراب ہو جائے گا اگر یہاں پہ ڈیموکریسی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو دین دیر وڈ بی پرابلمس فار دا ہول ریجن از ویل. سو یہ ریجن جو ہے اٹ وڈ بی ٹلٹنگ ٹورڈز دی ویسٹ انسٹیڈ آف, کیونکہ ہمارے ساتھ کولڈ وار کے اینڈ پہ ہم نے دیکھا کہ ایسٹرن یورپ سے لے کے سینٹرل ایشیا تک جی یہی, تو وہاں پہ پھر یہ ساری اب ایکچولی ابھی جو صورتحال ہے اس میں ہائیڈرو کاربنز بھی ہیں. جو وار اینڈ ٹیررزم سٹارٹ ہوتی ہے تو امریکہ کو موقع ملا یہاں پہ فزیکل پینیٹریشن کا. سینٹرل ایشیا نے ان کو ملٹری اور ایئر بیسز دی تھی. ازبکستان کے اندر کرشی خان آباد بیس, کرغزستان کے اندر مناس بیس جو 2014 تک چلتی رہی, اور اس کے علاوہ دوشنبے کے اندر جو ملٹری فیسلٹی وہ بھی نیٹو کی فورسز یوز کرتی رہی ہیں. پھر 2011 میں جب نارڈرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنا تھا, جب پاکستان میں نیٹو سپلائی کے اوپر اٹیک ہوئے, عمران خان نے دھرنا بھی دیا تھا, تو اس کے بعد انہوں نے نارڈرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنایا تھا اور وہاں سے سپلائی سٹارٹ کی. تو یہ ساری سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, دیور پارٹ اینڈ پارٹس. ایکچولی جتنی بھی گلوبل اور ریجنل پاورز ہیں ان کے ڈائیورس ایجنڈا پوائنٹس ہو سکتے ہیں, لیکن سینٹرل ایشین اسٹیٹس نے بھی اوور دی پیریڈ آف ٹائم دے ہیو لرنڈ دی آرٹ آف اسٹیٹس مین. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ دیکھیں اگر ہم کسی ایک کی سائڈ لیں گے تو ہمارے لیے پرابلمز ہیں. نا واٹ دے ڈو, ایک تو وہ ایک دوسرے کے خلاف بیلنس کرتے ہیں
بگ پاورز کو. یہیں پہ سر اگر آپ کی اجازت سے میں ایک بات ایڈ کر سکوں, جس طرح ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا یا باقی ایسے ریجنس کو پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں بڑی طاقتوں کی بھی مداخلت کے چانسز رہتے ہیں اور وہ جو ریجنل ملک ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہوتے, تو وہ یا تو وہ سپر پاور اوور لے والی کنڈیشن میں ہوتے ہیں یا پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کی ایک پالیسی جو ہے وہ اختیار کر لیں, سب کو ہلکا ہلکا خوش کریں اور اپنا انٹرسٹ بھی جو پریزرو کرتے رہیں. جی. تو صورتحال ایسی ہی ہے وہاں پہ. جی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں قزاقستان کی. جی. دیکھیں ان سارے ملکوں کو آزاد ہوئے ابھی 30 سال ہوئے ہیں. 30 سال آپ کو پتہ ہے آئی آر کے اسٹوڈنٹ ہمیں پتہ ہے اٹس نتھنگ ٹو بلڈ اے نیشن اور ٹو بلڈ اے اسٹیٹ. قزاقستان جب انڈیپینڈنس اس نے حاصل کی تھی تو اٹ واز اے کنٹری دیٹ یوز ٹو گیٹ ایڈ اینڈ اسسٹنس لونز. اب وہ لون دے رہا ہے. انہوں نے کاز ایڈ اپنی بنا لی ہے. افغانستان, تاجکستان اور کرغزستان کو وہ ایڈ دیتے ہیں, کاز ایڈ لائک یو ایس ایڈ اور آس ایڈ کی بیس کے اوپر انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور وہ دے رہے ہیں. 2015 میں قزاقستان گین دی ممبرشپ آف obviously نان پرماننٹ ممبرشپ آف UN سیکورٹی کاؤنسل. 2 سال وہاں پہ رہا ہوا. اور یہ کیوں ہوا سارا کچھ؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کی جو پالیسیز تھیں ٹو بیلنس. جی. حالانکہ ٹریڈیشنلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو قزاقستان اور رشیا بڑے کلوز بہت کلوز. اور چائنا قزاقستان کے اوپر ہیویلی ڈیپینڈ کرتا ہے فار اٹس BRI پروجیکٹ. BRI پروجیکٹ اناؤنس ہی آستانہ یونیورسٹی کے اندر ہوا 2013 میں. بالکل. تو یہ ساری باتیں, لیکن انہوں نے ان کو بڑا ویل although رشیا اسٹل ہیز انفلوئنس ان سینٹرل ایشیا. جی بالکل. بٹ پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دے ہیو ویری وائزلی, ریشنلی, پروفیشنلی مینجڈ دیز گریٹ پاورز اور بگ پاورز ان دیئر کنٹریز. ابھی آپ نے یہ کازک ایڈ کے حوالے سے جو بولا, تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہم تو بچپن سے ہی ایڈ فنڈنگ اور فارن ایڈ کے سنتے رہتے ہیں, تو مجھے ذاتی طور پہ بھی یہ بڑی بات محسوس ہو رہی تھی کہ ہمارا ملک اتنا زیادہ نیچرل وسائل کے ہوتے ہوئے ابھی اس کنڈیشن میں نہیں پہنچا, اور سینٹرل ایشیا جیسی چھوٹی ریجن میں ایسے ملک جو ہے طاقتور ہو کے. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ویژن کیا ہے, اس کی پریورٹیز کیا ہے. بالکل. یہ جو ریجن ہے دیر نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ بھی کرپشن بہت ہے. جی. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کرپشن نہیں. صحیح. کرپشن ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا جو ان کے پاس ہائیڈرو کاربن, ان سے ان کے پاس پیسے آتے ہیں, گولڈ بھی نکلتا ہے, خاص طور پہ قزاقستان اور ازبکستان کے اندر کاٹن بھی ہے. جی بالکل. تو یہ تو ان کے پاس اللہ نے, ہمارے پاس بڑے ریسورسز ہیں. بالکل. سر 1960s کے دوران ہم نے جرمنی کو کیا لون نہیں دیا تھا؟ کیا بات دیا تھا نا. آپ نے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ریسورسز تو ہم, اب ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی پریورٹیز کیا ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہے, کیا وہ نیشن بلڈنگ کے لیے یا نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہے, اپنی باریوں کے لیے, وہ اپنی باریوں کے لیے کام کر رہی ہے. دیکھیں میں آج کل یہ تھوڑا سا ہم ڈیویٹ ہو جائیں گے, بٹ آج کل بڑی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اکنامک کرائسس میں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بڑا روز شور شرابہ کرتے ہیں. زیادہ نہیں, آپ لوگ سارے جتنی بھی لیڈرز ہیں انکلوڈنگ عمران خان, انکلوڈنگ فضل الرحمان زرداری, سارے زیادہ نہیں اپنی آدھی دولت واپس لے آئیں پاکستان میں. پاکستان سٹیبل ہو جائے گا نا سر, پھر لوٹ لیجئے گا نا. لیکن ابھی ضرورت ہے آپ آدھی دے دیں یار, ایک دفعہ سٹیبلٹی کوئی نہیں ہے, لیکن آپ پھر بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم قربانیاں دیں, ہم کتنی قربانیاں دیں. اچھا سر, واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے, بیریا یا اس طرح کی کسی اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کو سینٹرل ایشیا کیوں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو آپ کو بڑا سینٹرل ایشیا دیکھیں, ایک اس کی مختلف ڈائمینشن ہے نا. وی آر اے ڈیولپنگ نیشن اور وی آر a bit much more powerful in international sphere as compared to these states, جیسا کنسیڈر کیا جاتا ہے یا نہیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی. جی دیکھیں اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک ایمرجنگ ریجن ہے. ٹھیک ہے. ایمرجنگ ریجن ہے, اور ان کی جو اسٹیٹس ہیں, قزاقستان کی میں نے آپ کو اگزامپل دی, میں آپ کو ازبکستان کی اگزامپل دیتا ہوں. 2016 کے بعد ازبکستان میں کئی بار آیا گیا ہوں. فرسٹ ٹائم آئی وینٹ دیئر ان 2013 اور لاسٹ ٹائم آئی وینٹ ان اکٹوبر 2021. پیراڈائم شفٹ میں نے دیکھی ہے وہاں, کمپلیٹ چینج نظر آئی ہے, ماڈرن, اور وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو, انٹرنیشنل انویسٹرس کو, ٹورزم کو ڈیولپ کر رہے ہیں. وہ ایکچولی اپنا سافٹ امیج اب پروجیکٹ کر رہے ہیں دنیا کے اندر. اور جو BRI پروجیکٹ پرٹیکولرلی میں بات کر رہا ہوں, اس کا جو لینڈ روٹ ہے وہ جاتا ہی سارا سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہے. اٹ از گوئنگ ٹو کنیکٹ چائنا ود ریسٹ آف دی ورلڈ. روڈ کی بات کریں, سی پیک بھی ہے, ایک اس کا سیکشن ہے, بٹ پرائمریلی وہاں سے. اور ابھی چائنا سے جو ٹرینز یورپ آ جا رہی ہیں وہ اسی ریجن سے آنا جانا ہو رہے ہیں.
تو یہ ریجن ایک بہت ایمرجنگ ریجن ہے. اگلے 10 سے 15 سال کے اندر اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہونے جا رہی ہے ان انٹرنیشنل پالیٹکس. اسی سے ریلیٹڈ سر سیکنڈلی ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ جی ہمارا کلچر، ہمارا ٹریڈیشن، ہم مسلمان ان کی وجہ سے ہیں سارا کچھ. یہ تو سارا ہماری کوزین، ہمارا رہن سہن. جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں، میں تو فریکوینٹ وزٹر ہوں، آپ جائیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم اور ان میں کتنی سملیرٹیز ہیں. فار ایگزامپل ازبک لینگویج میں اور جو اردو لینگویج ہے 4000 ورڈز مشترکہ ہیں وتھ سیم میننگ. انٹرسٹنگ. وتھ سیم میننگ. تو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، ان کو ضرور سمجھنا چاہیے. پڑھا ہوا تو آف کورس. تو میری تو یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے. ہم بائی روڈ جو ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صبح پشاور سے اسلام آباد سے نکلیں صبح، جی سمرز کی بات کر رہا ہوں، آرام سے آپ مغرب عشاء میں آپ ترمیز جو بارڈر سٹی ہے ازبکستان کا پہنچ سکتے ہیں. آپ یہاں سے فلائٹ پکڑیں کراچی کی، پونے 2 گھنٹے تقریباً لگتے ہیں. آپ تاشکند جائیں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، دوشنبے جائیں 1.25 گھنٹہ لگتا ہے. تو آپ بہت قریب ہیں ان سے، ہم ان سے بہت قریب ہیں. بس کچھ بارڈر دوریاں. ہمارے IR میں بھی سر وہ پرسیپشن بنی ہوئی ہے نا کہ ریسرچ کرنی ہے یا پڑھنا ہے تو US پڑھو، چائنا پڑھو. دیکھیں یہ ڈسکورس ہے نا جو ہمیں دیا گیا ہے کہ امپورٹنس ہمارے لیے. اور سب سے ایک اور بڑا پرابلم ہے جو میں اکثر مختلف فورمز کے اوپر گورنمنٹ آفیشلس کو بھی یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ایلیٹ جو ہے نا وہ پڑھا لکھا اور ٹرینڈ ہے ویسٹرن پرسپیکٹو میں. تو ان کے لیے ویسٹ ہی ویسٹ. دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو موقع ملے، آپ کو ایک ویزا ملتا ہے فرانس کا، ایک ویزا ملتا ہے تاجکستان کا. آپ کو کہا جاتا ہے ایک طرف جانا ہے، فرانس کی طرف جو آج امریکن پروفیسر آیا ہوا تھا، وہ ساری باتیں میرے ذہن میں وہ آ رہی ہیں آپ کے وساطے سے. اچھا سر، اب اسی پروگرام کے سلسلے کی جو دوسری کڑی اس حصے کی، اس میں کچھ موضوع ایک ہم نے ایسا رکھا ہوا تھا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں بیریئر یونیورسٹی کے اور کسی حد تک فیکلٹی، وہ بھی آپ کے خیالات اور آپ کی کوششوں کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں IR کی دنیا میں. جیسے کہ اکثر ہمارے اسٹوڈنٹ یہ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ سر IR پڑھ کے تو جاب کا حصول بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر ہوتا بھی تو بڑے کمپیٹنٹ لوگوں کا ہوتا ہے. تو ہم بیریئر یونیورسٹی سے IR پڑھ رہے ہیں، بڑے شوق سے ہم آئے تھے، تو اس میں ہم آگے اپنا کیریئر کہاں تلاش کریں؟ اب ہر کوئی تو 100 میں سے 100 والا نہیں ہوتا نا. جی تو کچھ میری طرح کے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بات تو میرے خیال سے ہمیں بڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ. چونکہ بچے ہوتے ہیں نا، ان کو گائیڈ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں نا. ایک بات تو آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ جی میں IR پڑھنے آ رہا ہوں، میں نے IR پڑھنا ہے اور میں نے سیدھا جو ہے وہ ایمبیسڈر لگ جانا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ تو آپ نے بالکل بڑی سادہ اور سیدھی سی. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں. جی بالکل. میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت کچھ کر لیا. جی اب تو ظاہر ہے کسی کمپنی کا CEO تو میں نے لگنا ہی لگنا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ٹیک فرسٹ اسٹیپ، سیکنڈ اسٹیپ، تھرڈ اسٹیپ، فورتھ اسٹیپ، دین یو ریچ ٹو سم ایکسٹینٹ. اب وہ اسٹیپس آپ جب لیتے ہیں تو یو شوڈ نو کہ یہ اسٹیپ میں لینے جا رہا ہوں، یہ میں کیوں لینے جا رہا ہوں، یہ میں کیسے لوں گا اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. اب ہوتا ہی ہے ہمارے ہاں، چونکہ میں خود ٹیچر ہوں، ٹیچنگ کرتا ہوں. تو جو بچے ہوتے ہیں انڈر گریڈ کے پرٹیکولرلی، ایون MS کے بچے بھی، ان کا مقصد ہوتا ہے ہم گریڈز لیتے رہیں. ہاں یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے. گریڈ لینے سے کیا مل جائے گا آپ کو جب آپ کی اسکلز ہی ڈیولپ نہیں ہو رہی ہیں. جب میں بچوں کو کہتا ہوں بھائی آپ مجھے ایک آرٹیکل لکھ کے دو، تو وہ پلیجرائزڈ اٹھا کے مجھے چیز پکڑا دیں گے، تو ان کی کیا اسکل ڈیولپ ہوگی. تو میری ایز اے ٹیچر رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں ان کو گروم کروں، اسکلز ڈیولپ کروں، اور ایز اے اسٹوڈنٹ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں. دیکھیں اگر کسی کا B گریڈ آ گیا تو کیا فرق پڑ جائے گا، لیکن اگر اس کو پتہ ہے، جو اس نے پڑھا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور پریکٹیکلی اس کو کہاں پہ کیسے اپلائی کر سکتا ہے، اینالائز کر سکتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے کوئی ایشو ہوگا. دیکھیں فیلڈز بہت ساری ہیں. بہت فیلڈز ہیں. ایک تو لوگ یوزلی یہ کہتے ہیں جی ہم CSS کرنے کے لیے آتے ہیں. اچھا، ایک ضرور آئیے آپ، بالکل ایک آپ کے لیے ایک ایونیو ہے اس کے اندر. ابھی آپ بس میڈیا میں بڑے بڑے لوگ جو آپ دیکھتے ہیں وہ IR کے لوگ بیٹھے ہوئے. بالکل، یہ تو بات آپ نے بالکل بجا. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس دیکھیں ہم اکیڈیمیا کے لوگ ہیں، آپ کے پاس ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں. آپ ولاگ کریں، آپ بلاگ لکھیں. اب تو مطلب سوشل میڈیا آ گیا، اب تو ڈیجیٹل میڈیا آ گیا، اب تو آپ کے پاس بہت ایونیوز. میں نے وہ بچے بھی دیکھے ہیں جو ابھی انڈر گریجویشن میں پڑھ رہے ہیں. سر وہ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں 4-5 پیجز کا،
اور وہ 50-50 ہزار روپیہ پاکستانی کما رہے ہیں کہ ان کو ڈالرز میں پیسے مل رہے ہیں. تو آپ بچوں میں کو بھی تھوڑا سا نا یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جہاں سے وہ گریجویٹ کر کے گیا, تو ایک دن ملا, میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتا جی میں نے تو سروس اسٹیشن کھولا ہوا ہے گاڑیاں دھلوانے کا اور تیل ڈالنے کا. میں نے کہا یہ کیا تم آئی آر؟ آئی آر تو میں شوق سے پڑھنے ہیں, وہ تو میرا بزنس ہے. سو دیٹ مینس کہ آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ نے آئی آر پڑھا ہے تو آپ کے پاس یہ 3-4 فیلڈز ہیں, اس کے باہر آپ نہیں نکل سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت ساری فیلڈز ہیں, بہت ساری ایونیوز ہیں. آپ ینگ لوگ ہیں, آئی ووڈ ریکویسٹ یو پیپل. بات صحیح. یہ کہنے کا مقصد ہمارا یہ ڈسکس کرنے کا ہرگز نہیں ہے کہ آپ آئی آر پڑھ کے آپ اپنا سروس اسٹیشن کھول لیں. یہ ضمن ایک بات آئی ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. آئی آر اس سے بہت پڑھا ہے. ہاں, میں کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے پاس نا بہت سارے ایونیوز ہیں. جی جی, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سوچا کہ میں نے صرف یہی کرنا ہے تو وہی. تو آپ ینگ لوگ ہیں, ہمیں بھی آپ انگیج کریں. باقی ینگ تو آپ دیکھیں, ہم جو انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز کیوں کرواتے ہیں؟ بالکل صحیح کہ بچوں انڈسٹری سے لوگ ہیں, بچوں کو بتائیں کہ بھائی ماڈرن ٹرینڈز یہ ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہو, یہ بھی کر سکتے ہو, یہ بھی کر سکتے ہو. بالکل بہت ساری نئی چیزیں ہیں جو مے بھی ہمیں بھی نہ پتہ ہو. ہم تو اب چونکہ پرانے ہو گئے ہیں, تو نئے ٹرینڈز, نئی باتیں, نئے معاملات, نئی مارکیٹ. بچوں کے پاس زبردست آئیڈیاز ہیں. اسٹارٹ اپس پہ جانا چاہیے بچوں کو, وہ لیں. جاب اس کے ساتھ ساتھ کوئی آن لائن کوئی بزنس, کوئی کام ضرور کریں بچے, تاکہ جب وہ گریجویشن کر لیں, اپنی ڈگری حاصل کر لیں, ان کو پتہ ہو, سیٹ گولز ہوں کہ وہ کدھر جا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اور آپشن آپ رکھیں 1 2 3. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ جی بس یہی کرنا ہے, کچھ ہوا تو ہوا, نہ ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں. ذاتی طور پہ مجھے بڑی موٹیویشن مل رہی. سر باتیں تو ایسی ہیں کہ اور کرنے کو دل کرتا ہے, بٹ وقت کی پابندی بھی آپ کو پتہ ہے لازمی. آپ کی آمد کا سر بہت شکریہ, بڑی اچھی گفتگو رہی آپ سے. اور آپ کا شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا. انشاءاللہ کبھی پھر بھی مل کے انشاءاللہ ہم ضرور بلائیں گے ان چھوڑے ہوئے موضوعات پہ پھر ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پرائم ٹاک. ہمارے بڑے خوبصورت شخصیت کے مالک ڈین صاحب ڈاکٹر آدم سعود آج ہمارے مہمان تھے. اور آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے کوشش کی کہ ان کا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے سینٹرل ایشین پالیٹکس, اس پہ بات کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی آر کے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ چیزیں بھی جو وہ ڈسکس کر سکیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.